अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान की जंगी और सियासी हिकमत अमली क्या? तल अबीब खंडरात में तब्दील, फिरौन वक्त ट्रंप का मुतकब्बिराना ऐलान क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, ईरान को एक और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान की जानिब से दुश्मन मुल्क पर अब मिसाइलों की बारिश की गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत इसराइल के खिलाफ हमलों की 61वीं लहर शुरू की जा चुकी है, जो कि अली लारीजानी और कमांडर की शहादत का बदला है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल दागे गए हैं। और बयान में दावा किया गया कि 100 से ज्यादा फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को दुश्मन मुल्क पर निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब में मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गई, चूंकि बारिश कर दी गई थी ईरान की जानिब से मिसाइलों की बदला लेने के लिए अली लारीजानी की शहादत का। और उधर ईरान जंग में जो अहम मोड़ सामने आया है वो ये है कि अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जंग छोड़कर वापस लौट गया है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि जेराल्ड फोर्ड नामी अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज ईरान के खिलाफ जारी जंगी सूरत हाल से वापस बंदरगाह की जानिब रवाना हो गया। और यह भी पता चला है कि इसी बहरी जहाज में आग लगने का वाक़या भी पेश आया था, जिसने जहाज की सरगर्मियों को मुतासिर किया। और एक अमरीकी अखबार के मुताबिक जहाज के मरकजी लॉन्ड्री एरिया में लगने वाली आग पर काबू पाने में 30 घंटों से ज्यादा वक्त लगा और इस वाक़े में 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। तमाम जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और आग लगने के बाद 600 से ज्यादा एहलकार आर्जी तौर पर अपने रहायशी हिस्सों से महरूम हो गए थे। और जहाज पर तकरीबन 4,500 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात। और ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई जब खित्ते में कशीदगी अरूज पर है और अमरीकी बहरी सरगर्मियों पर गहरी निगाह रखी जा रही है। दूजानिब फ्रांस की जानिब से फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस आबना हुर्मुज़ खुलवाने के किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। यानी उन्होंने अमेरिका को वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि फ्रांस एक ऐसे बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहा है जो कशीदगी कम होने के बाद खित्ते में आज़ादाना जहाजरानी को यकीनी बना सके। इससे कबल बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर भी ऐलान कर चुके हैं कि बरतानिया अपना हुर्मुज़ खुलवाने के किसी अमरीकी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। नाज़रीन, ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान इत्तेहादी ममालिक की जानिब से मदद की दरखास्त से मुस्तरद होने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अमरीका एक ताकतवर मुल्क होने के नाते अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखता है। यानी ये एक मुतकब्बराना बयान है जो ट्रंप की जानिब से दिया गया है। और नेटो पर भी उन्होंने तनकीद की है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सूरत हाल में अमरीका के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए था। और फिर उन्होंने इसी तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो फ्रांस और बरतानिया के हवाले से भी दिया है। और नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन मोहतरम शहीद सियालवी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। शहीद साहब को हम खुशामदीद कहते हैं आज के इस ब्लॉग में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शेर भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ईरान में सैयदजादे अपनी औलादों के हमरा शहादतें पेश कर रहे हैं, लेकिन वक्त के यजीद, फिरौन, नमरूद और शद्दादों के आगे झुकने से इनकारी हैं। अली लारीजानी एक अजीम फलसफी और एक अजीम कमांडर की शहादत को आप क्या समझते हैं कि क्या ईरान की जंगी और दिफाई कुव्वत को अमेरिका कम करने में कामयाब हो जाएगा, वहां पर सियासी लीडरशिप को खत्म करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर अब इस जंग में मजीद शिद्दत आ रही है? फिर मैं आपको अर्ज करूं, 2 हस्तियां थी, उनके ये दोनों जुमले सारी जिंदगी हमारे ऊपर कर्ज रहेंगे। सबसे पहले तो अली लारीजानी का जो जुमला था कि तमाम मुस्लिम ममालिक में से एक भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, अली लारीजानी का। और गजा बहुत से मुनाफिकीन के चेहरे पे नकाब कर देगा, शहीद याह्या सिंवार। ये वो 2 जुमले जो उम्मत का पीछा क़यामत की घड़ियों तक करेंगे और यह हमारे सारे हुक्मरानों के गिरेबान पकड़ेंगे। फिर सर, जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें मायूसी की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक चीज़ अंदाज़ा हुई है कि अल्लाह के फजलो करम से ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो शख्सियात पर मुनहसर नहीं है। ये शख्सियत बहुत हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा खला जो है वो पता नहीं कैसे पुर होगा। ये अल्लाह का करम है कि ईरान एक पूरा निज़ाम दे के गया है। ये अगर कोई और मुस्लिम मुल्क होता, उसका बादशाह मारा जाता, उसका वजीर मारे जाते, उसके आर्मी चीफ मारे जाते, तो वो तो मर चुके होते जी। और ये तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सबक है
جو ہم لوگ بار بار اپنے چیف کو، اپنے چیف جسٹس کو، اپنے ڈی جی نیب کو ایکسٹینشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بغیر شاید نظام نہ چلے. ہمیں نظام کو سٹرونگ کرنا ہے، شخصیات کو سٹرونگ نہیں کرنا. کل کو یہ سارے مر بھی جاتے ہیں تو نظام باقی رہے، اور ایسا نظام ہو جس پہ دنیا فخر کرے، قوم فخر کرے. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ ایران میں رجیم چینج کرے، ایرانی شکست پاش ہوں. اب ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ اپنے بحری بیڑے واپس بلا رہا ہے، امریکہ اپنی فوجیں واپس بلا رہا ہے، امریکہ اپنے سٹیزنز 14 ممالک سے واپس بلا چکا ہے. امریکہ کی کہیں پہ ایمبیسی سیف نہیں ہے، کہیں پہ ان کا کوئی شہری سیف نہیں ہے. کوئی شہری ان کا، یہ جو کہتے تھے میک امریکہ گریٹ اگین، ان کا کہیں پر بھی کوئی شہری فخر سے نہیں بتا پا رہا کہ جناب میرا تعلق امریکہ سے ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں اس سے زیادہ ان کی کیا پستی کا شکار وہ لوگ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں کہ جتنے اس کے اتحادی تھے، پہلے وہ مذاق اڑاتا تھا کہ ایک مسلم ملک ہم نہیں چھوڑیں گے جو ایران کی حمایت کرے گا. اب سارے مسلم ملک جن کو امریکہ اپنا اتحادی بنا کے پیش کرتا تھا، کوئی ایک وٹا بھی انہوں نے ایران کی طرف رخ کر کے چلایا؟ ایک بھی نہیں ہے. جتنے اپنے اتحادی یہ کرسچن کارڈ کھیل کے اس نے بنائے تھے، یہ صہیونیت کے کارڈ کھیل کے اس نے بنائے تھے، یا اینٹی اسلامک کارڈ کھیل کے اس نے بنائے تھے، ان سارے اتحادیوں میں میڈ بھی برطانیہ، میڈ بھی جرمنی، فرانس، میڈ بھی اینی ادر کنٹری، کوئی ایک مجھے بتا دیں جو اس کے ساتھ کھل کے کھڑا ہو. اور پھر جو آپ نے کہا نا کہ اس نے پھر فرعونیت میں ایک جملہ بولا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر، فرعونیت میں نہیں بولا. دن 1 بجے اس کا بیان تھا کہ ہماری مدد کریں ابنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے. پھر ساروں نے اسے شٹ اپ کال دی. زیلنسکی نے اسے کہا کہ یو ڈونٹ ہیو اے کارڈز رائٹ ناؤ، جو اس نے زیلنسکی کو بولا تھا. پھر شام کو 5 بجے اس نے اپنا بیان ریپیٹ کیا اور بالکل چینج کر کے لے کے آیا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس اپنا تیل ہے، تم لوگ اپنا انتظام خود کر لو. یہ گلہ دے رہا ہے، یہ شکوے کرنے لگ گیا ہے. سپر پاور نے بھی کبھی شکوے کیے ہیں، وہ کان سے پکڑ کے لوگوں کو بولتا ہے اٹھو شاباش. تو اب آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہ مان لیں کہ سپر پاور نہیں رہا. بالکل کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں تگڑا تب تک ہوتا ہے جب تک قبیلہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتا ہے. وہ جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے، سردار تگڑا نہیں ہوتا، اس کے اعصاب مضبوط نہیں ہوتے. وہ سردار تگڑا ہوتا ہے اپنی عوام سے، وہ سردار تگڑا ہوتا ہے اپنے قبائلی عمائدین سے. تو جب وہی ساتھ کھڑے نہ ہو تو سردار کی دستار کس کام کی؟ بالکل تو صحیح. ٹرمپ کی دستار نہیں رہی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے آخری کیل ٹھونک دی ہے اور امریکہ جو ہے وہ اب غرق ہونے جا رہا ہے اس کی سپر پاور کے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل ڈھونگ ثابت ہوا ہے، وہ اب سپر پاور نہیں رہا. تو ایمرجنگ سپر پاور پھر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ پھر میں آپ کو عرض کروں، یہ بڑا وہ ہوگا، آئیڈیلسٹک اپروچ ہوگی، لیکن اگر ہمارے حکمران تھوڑے سے بندے کے پتر ہوتے ہیں، تھوڑے سے ان کے اندر غلامی نہ ہوتی، اور یہ جو 4 ٹکوں کے 2 فلیٹ ان لوگوں نے باہر خریدے ہوئے، ان الو کے پٹھوں کو اس کی فکر نہ ہوتی. اٹ از دا رائٹ ٹائم، اینڈ یہ ٹائم آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا کبھی زندگی میں. آپ گھسے ہوئے افغانستان میں ٹھیک ہے، دہشت گردوں کو مار رہے، تھوڑا سا ذرا ہفتہ ایک اس سے نکل کے نا یہ سوچ لیں کہ تمہارے پاس بہترین موقع ہے کہ اگلی یہ گیم تمہارے ہاتھ میں آ سکتی ہے. عرب ممالک کے پاس جاؤ، انہیں بولو یہ اڈے ہمارے حوالے کرو، پورے مشرق وسطیٰ میں آپ کی حکومت قائم ہوگی. دنیا کے اگلے سپر پاورز کی گیم میں آپ، چین، روس برابر ہوں گے. ان کے پاس کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ بالکل سب صحیح. کچھ تو ہے آپ کے پاس. بہترین قوم ہے، چاروں موسم موجود ہیں، بہترین ٹیکنالوجی ہے. باقی ٹیکنالوجی جو نہیں ہے وہ بھی ادھر ادھر سے لیتے ہیں، آپ بھی ادھر ادھر سے لے رہے ہیں. تو واٹس رانگ ہے؟ یو ہیو دا بیسٹ ٹائم، آپ امت کا پورا ایک اتحاد بنا سکتے ہیں. مطلب 57 اسلامی ممالک وہ کام نہیں کر سکے جو اسپین نے کر دیا. اس نے کہا تم 57 ایسے گھگو ہو کہ تم لوگوں میں سے ایک کے پاس بھی ویٹو پاور نہیں. یا تو ویٹو پاور ختم کراؤ اقوام متحدہ سے، یا اپنے آپ میں سے کسی ایک کے پاس رکھو یار. تو کم از کم پاکستان ویٹو پاور کا اختیار لے سکتا ہے ایسے موقع پہ. اقوام متحدہ میں ریزولوشن لا سکتے ہیں 57 اسلامی ممالک کو ساتھ لے کے، یا ہم سارے کوئٹ کر رہے ہیں اقوام متحدہ، یا پھر ہمیں ویٹو پاور کا اختیار دیا جائے ہم میں سے کسی ایک کو، اور پاکستان ہو وہ کوئی ایک
یا پھر نمبر 3 آپ ان 5 ممالک سے ویٹو پار کا اختیار واپس کریں تاکہ دنیا برابری کی سطح پہ جیے. ہم نہیں چاہتے سپرمیسی، لیکن کم از کم آپ ہمارے ساتھ برابری پہ آ کے بات کریں. جنگیں آپ جیت نہیں رہے، اتنے آپ فنکار ہیں کہ جناب میں نے فلانے کی جنگ رکوائی، میں نے ٹھکانے کی جنگ رکوائی، خود منتیں کر رہے ہو 2 ہفتے سے اپنی جنگ تم سے رک نہیں رہی، خود منتیں کر رہے ہو روس سے، وہ تمہاری سن نہیں رہا، زیلنسکی تمہاری سن نہیں رہا، کیا کہتے ہیں برطانیہ تمہاری سن نہیں رہا، اسپین تمہیں رکھ رکھ کے چپیڑے مار رہا ہے، عرب ممالک تمہاری بات کوئی نہیں سن رہے، وہ تمہیں تانے مار رہے ہیں، جنگیں تم نے رکوائی ہیں 6. تو آپ ٹرمپ کو بھی اور امریکہ کی عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے، بلکہ آپ کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں یہ میں نے کہوں گا ایسے اے آئی سے ٹرانسلیٹ کریں انگریزی میں، امریکہ کی عوام تک پہنچائے کہ ٹرمپ نے کوئی جنگ نہیں رکوائی. ٹرمپ جب کہتا تھا میں نے فلانی جنگ رکوائی ہے، نہ رکواتا اتنے بندے مارے جاتے اور پاکستان، انڈیا اور باقی ملک مان لیتے تھے، بلے بلے بلے. وہ اس لیے مان لیتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ وہ بابلک ہوتا ہے کہ اس کی بات نہیں مانو گے تو کاٹ جائے گا. صرف یہ مسئلہ ہے. اچھا ہم اسے ماریں گے نا تو پھر امریکہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیں مارنے کی بات کرے گا، ادروائز چاہتا کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اس کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ امریکنز نے خود بلاک کر دیے تھے، وہ اسے نان سیریس لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہو گیا ہے الحمدللہ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جنگ سے ایگزٹ کا پلان اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر روز کہتا ہے کہ میں جنگ جیت گیا، ایران کی نیوی تباہ کر دی، ایئر فورس تباہ کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، میں جنگ جیت گیا، لیکن ایگزٹ پلان اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر نیوی تباہ کر دی، لیکن آپ نے ہرمز سے پچھلے 2 ہفتوں سے گزرنے کی جرت نہیں ہو رہی. جو جہاز آتا ہے مارا جاتا ہے. پھر ایران کہتا ہے جناب اگر گزر رہا ہے آؤ یوان میں بات کرو، ڈالر میں بات نہیں ہوگی. اور ہمیں تو انہوں نے کہا نیویگیشن آن کر کے جاؤ، صرف ہمارا جہاز ہی وہاں سے صحیح طریقے سے گزرا ہے، عزتدار طریقے سے. الحمدللہ. پھر آپ نے اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ فیس سیونگ اس کو چاہیے، ٹرمپ کو فیس سیونگ اس کو مل نہیں رہی. اب اس کے لیے کل رات بھی میں نے اس کی پریس کانفرنس سے نہیں کہتا ہے میں کیوبا پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرا خیال ہے توجہ وہاں بڑھانا چاہ رہا ہے. لیکن بھئی یہ ایران والا معاملہ چھوٹا معاملہ تو ہے نہیں، اس کے تو پیچھا تمہارا اسرائیل کرے گا کہ ہمیں بیچ میں آپ نے گھسا دیا، اب آپ خود جو ہے نا وہ سائٹ مار رہے ہیں. اس طرح تو نہیں چلے گا ٹرمپ صاحب. تو دوسری طرف میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو یہاں پر کوئی عزت دار قسم کی فیس سیونگ ملے گی. اب یہ نیوک بھی چلا دینا پھر بھی فیس سیونگ اس کو نہیں ملنے والی. مطلب آپ دیکھیں یا تو ایران یہ جنگ جیت جائے گا یا ایران تاریخ میں امر ہو جائے گا. دونوں صورتحال میں جیتا ایران ہی ہے. مطلب پنڈ کا ایک غریب بچہ پنڈ کے بدماش چودھری کو اگر منہ پہ تھوک دیتا ہے نا، پھر چودھری اس کا گلا بھی کاٹتے، تاریخ میں بچہ ہی امر رہتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پنڈ کے بدماش چودھری کو ایک پنڈ کے بچے نے تھوک دیا اس کے منہ پہ، غیرت مند بچے نے، اور وہ غیرت مند بچہ اس وقت ایران ہے. بالکل صحیح. اور پوری پاکستانی قوم ان کو سلام بھی پیش کرتی ہے. ایگزیکٹلی. سر پاکستان جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے پیشکش کرنے جا رہا ہے کہ ہم ثالثی کروا سکتے ہیں ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی چاہیے اور انیشیٹو لینا چاہیے اس سلسلے میں؟ کیا رول ہو سکتا ہے پاکستان کا؟ پاکستان کو ایران کی طرف ٹلٹ ہو کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اسٹریٹ فارورڈ امریکہ کو کہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے، لوگ مر رہے ہیں، انہیں بولو کہ معافی مانگو ان سے، تم نے ان کے رہبر کو شہید کیا. ٹرمپ جیسے لاکھوں کتے قربان اس رہبر کے قدموں سے لگی خاک پہ. بالکل صحیح. تم نے ان کا ڈیفنس منسٹر شہید کیا، تم نے ان کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ شہید کی ہے، ان کو بیوی بچوں نواسیوں سمیت شہید کیا. اور ان سب سے قیمتی تم نے ہماری 170 بیٹیاں بچیاں شہید کی ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل صحیح. اس کی معافی مانگو اور پھر جتنا نقصان کیا اس کا ازالہ بھگتو، اور جتنے ان کے پیسے تم نے دوسرے بینک اکاؤنٹس میں دوسرے ممالک میں سیز کروائے ہیں وہ واپس کرو. ان کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں وہ ختم کرو. ہم تمہیں عزت دار طریقے سے یہاں سے فیس سیونگ دے رہے ہیں. یہ جنگ ختم ہو رہی ہے، نہ ایران کلیم کرے گا وہ جیتا ہے، نہ تم کلیم کرو تم جیتے ہو. بس تاریخ پہ چھوڑ دو. پاکستان کو اس وقت کھل کے اوپنلی ایران کی سائڈ لینا ہوگی. یہ فنکاریاں نہیں چلیں گی ہماری جی سفارتکاری بڑی اچھی ہے، ایران بھی خوش ہے، امریکہ بھی خوش ہے، فلانا بھی خوش ہے، ڈمکانا بھی خوش ہے. ایسی خوشی لوگوں کو جن سے ہوتی ہے میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا. یہ خوشی پاکستان کے کھاتے میں نہ ڈالی جائے.
پاکستان کو ہماری گورنمنٹ بالکل ایک سائڈ پکڑے کہ بھائی جان ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ بھی اس کے بھی ساتھ ہیں، اینڈ پہ لاجک کہہ دیتے ہیں وہ انڈیا پاکستان جنگ میں وہ ان کے ساتھ بھی تھے تو ہمارے ساتھ بھی تھے. بھائی الو کے پٹھو، اگر اس نے غلطی کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی غلطی کرو. امت مسلمہ کو توقعات تم لوگوں سے ہیں، ایٹمی اسٹیٹ تم لوگوں، وہ نہیں ہے. مطلب شہید صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف کھیلنا، یہ منافقانہ کردار جو ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے، یہ منافقت ہی ہے، اس کو پاکستانی عوام بھی اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مطلب مجھے یہ بتائیں، محلے میں لڑائی ہوگی ہے آپ کی اور میری، ٹھیک ہے جی، محلے میں 3 بندے ہیں وہ کہتے ہیں ہم احتشام صاحب کے ساتھ ہیں، 3 ہیں جو کہتے ہیں ہم شہید کے ساتھ ہیں. جو آپ کے ساتھ 3 ہیں نا، میں ان کی بھی عزت کروں گا کہ چلو انہوں نے 2 نمبر نہیں کی. ایک آ جاتا ہے وہ کہتا ہے احتشام بھائی میں آپ کے ساتھ بھی ہوں، شہید بھائی میں آپ کے ساتھ بھی ہوں. صحیح. تو نہ کبھی زندگی میں آپ نے اس پہ اعتماد کرنا ہے، نہ میں نے کبھی اعتماد کرنا ہے کہ 2 نمبر آدمی آپ کے گھر سے بھی پیسہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور میرے گھر سے بھی کھاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ سفارتکاری نہ ہوئی، یہ 2 نمبری ہوئی. اور ایوری ون نوز اٹ، یہ فنکاری ہیں ساری. یہ ایسے ملک میٹر ہی نہیں کرتے دنیا میں کہ وہ اس کو بھی دوست بنا کے چل رہے ہیں، اس کو بھی. بھائی ٹھیک ہے اگلا دشمن نہیں ہے لیکن بتا دو کہ یہ میرا دوست ہے بھائی، میں اس کے ساتھ ہوں، اس کا موقف درست ہے. وقولو قولاً سدیدہ، وقولو قولاً سدیدہ، سچی اور کھری بات کرنی چاہیے. یہ بیچ والی بلی جو ہے وہ منافقت ہے اور اس کو چھوڑنا چاہیے ڈپلومیسی میں بھی. لیکن ہماری جو قیادت ہے، موجودہ قیادت، وہ کہہ رہی کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہم نے پاکستان کو بہت بڑی مشکل سے نکالا ہے اور ہم اس کو ایک صحیح ٹریک پر لے کے چل رہے ہیں. بے وقوف ہیں، بے وقوف. بہت بڑی مشکل سے نکالے. الو کے پٹھو مشکل سے تب نکالتے جب امریکہ نے کہا تھا کہ اپنے اڈے دو ہمیں. تب نکالتے مشکل سے جب امریکہ کہتا تھا کہ اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دو. تب نکالتے مشکل. آج تک ہم دہشت گردی 24 سالوں سے بھگت رہے ہیں. وائی؟ کیونکہ غیروں کی جنگ میں ہم نے دلاگیری کی تھی. دس از واٹ ریئلٹی از. تب مشکل سے نکالتے. ٹھیک. یہ ان لوگوں نے ہمیشہ بکاؤ مال کا رول پلے کیا ہے. اچھا اب تک سر ذرا عربوں کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ عربوں نے اب تک جو یہ 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں اس جنگ کو، اس میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کو انہوں نے اڈے دیے. ایران تو کہہ رہے کہ میں تم پر حملہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن تم نے اڈے دیے ہوئے ہیں. تو کیا ان کا کوئی دماغ درست ہوا ہے؟ کوئی ان کو عقل ٹھکانے آئی ہے یا ان کی عقل جو ہے وہ ابھی بھی گھٹنوں میں ہی ہے؟ سر مجھے یہ بتائیں، 40-50% ان کے ریزروز گر گئے ہیں. ہمارا ایک برادر مسلم ملک ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ بھی سمجھدار ہیں، جی جی، جس نے عیشی کے سارے اڈے بنائے ہوئے تھے، جس کی آنکھیں ماتھے پہ تھیں. ایک بندہ اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے، اس نے بچوں کی سیمسٹر فیس بھی دینی ہے اور گھر کا گزارا بھی کرنا ہے، اور مشکل سے اس کے وہ مہینہ 1 لاکھ میں پورا ہوتا ہے. اب سمجھے اس کی تنخواہ 50,000 ہوگی اور اس نے خرچے وہی چلانے ہیں. وہ کیسے چلائے گا؟ اور یہ وہ خرچے ہیں جس میں انویسٹر نے ابھی تک پیسے واپس نہیں نکالے، پیچھے لے جائیں گے اس کے پاس تنخواہ 10,000 کی. تو how it would be possible for him to run a house؟ تو وہ ملک کیسے چلائیں گے؟ وہ تباہ ہو چکے ہیں. ان لوگوں کو غرور خاک میں مل چکا ہے. وہ اتنے بڑے فن خان ہوتے ہیں، ابھی تک ڈسکاؤنٹ بینک کر چکے ہوتے ہیں. تو ان کو عقل نہ بھی آئے تو ڈزنٹ میٹر. عقل تو ویسے ڈاڈی آ گئی، لیکن یہ بتا کسی کو. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہے شہید صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بڑی آپ کو آپ نے فرمائی، یقیناً ناظرین کو پسند آئی ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو، ایران کی غیبی امداد فرمائے، اور جو شہداء ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنی معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ حق اور باطل کا اس وقت مارکہ بن چکا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دے اور دے بھی رہا ہے الحمدللہ، اور ایران کو فتح و نصرت نصیب فرمائے اور کافروں کو، صہیونیوں کو شکست فاش دے. احتشام الرحمان اور شہید سیالوی صاحب کو اس دعا پر آمین کہتے ہوئے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.